अस्सलाम वालेकुम। काली सी लड़की नक्श प्यारी थी, लेकिन वो गोरी रंग की नहीं थी। उसके पलके बहुत खूबसूरत थे। उसे मेकअप पसंद था, लेकिन घर में माहौल कुछ ऐसा था कि लिपस्टिक लगाने की इजाज़त नहीं थी। वो नावल पढ़ती थी, भला के खूबसूरत लड़कियां जो लंबे प्यारे से बाल, गोरा रंग, गुलाबी होंठ और फिर एक बहुत खूबसूरत सा लड़का आता, हाथ थाम कर ले जाता है। लेकिन शहर की जिंदगी का ये ऐसा ख्वाब था जो सिर्फ नावल की हद तक था। माँ ने आवाज दी, शहर बर्तन धोले उठ, ये किताब सी छोड़, हर वक्त पढ़ती रहती हूँ। कहा था कॉलेज में पढ़ लो, वहाँ मौत पड़ जाती है, और यहाँ पता नहीं कौन सी किताब लेकर बैठी रहती हूँ। उठ जा, बर्तन धो ले। नावल रखा। अम्मी क्या है, इतनी मजे की दास्तान थी। नावल में एक लड़की थी जो अंधी थी। इसको बहुत प्यार करने वाला शौहर मिलता है। वो अपने आंखों से अपनी बीवी को दुनिया दिखाता है। मर्द कितने अच्छे होते हैं ना। माँ ने शहर की तरफ देखा, शायद दिल में कोई डर सा उठा था। जा बर्तन धो, जाकर ये कहानियां दुख देती हैं, बेटी ना पढ़ा कर। शहर बर्तन धो रही थी, ख्यालों में गुम सी थी। मुझे भी ऐसा प्यार करने वाला शौहर मिलेगा, न जाने वो कैसा होगा। लेकिन डरती थी अपने काले रंग से। ये जमाना हुस्न का है। यहाँ हसीन गोरे रंग पे जाने लुटाई जाती है। यहाँ हुस्न बेचे जाते हैं, हुस्न खरीदी जाती है। शहर तो बेचारी गरीब घर की काली सी सादा सी लड़की। वो ख्वाब भी बड़े नहीं देखती थी। वो डरती थी अपनी नसीब से। घर के काम करती, फिर नावल लेकर बैठ जाती। शहर जैसी भी थी, वो बहया लड़की थी। उसकी आंखों में हया थी। नमाज 5 वक्त अदा करने वाले शहर। हाँ, दिल उसका भी था, जज्बात उसके भी थे, लेकिन वो अपना हद पार ना करती थी। किसी नामहरम की आंख में आंख डाल कर देखा न था कभी। बस कुछ ख्वाब थे छोटे छोटे। अपना घर होगा, अच्छा जीवन साथी होगा, उसकी मोहब्बत पे मर जाऊंगी, उसकी मोहब्बत में जी उठूंगी। शहर के लिए रिश्ते तो बहुत आए थे। हिजाब में रहने वाली लड़की की पाक दामनी और पर्दादारी, नमाजी होने से किसी को क्या मतलब न था। बस लोग देखते थे पुरकशिश गोरी सी लड़की हो, बस चाहे कैसी भी हो, खूबसूरत हो। हर कोई काली रंग से इनकार कर जाता। हाँ, कुछ लोग आते थे, उम्र रसीदा, अपाहज, अंधे, लेकिन शहर इनकार करते थी। सिर्फ मैं खूबसूरत नहीं हूँ उसका मतलब ये भी नहीं कि मैं किसी के साथ भी चल पड़ूं। एक दिन एक खूबसूरत सी लड़की का रिश्ता आया। देखने में अच्छा खासा था, बाजू पे टैटू बनाया हुआ, कान में बाली पहनी हुई, बाल बड़े बड़े रखे हुए, हल्की हल्की छोटी सी दाढ़ी, देखने में बहुत खूबसूरत था। शहर को पहली नजर में पसंद आ गया। बात बढ़ने लगी, दोनों फैमिलीज को रिश्ता पसंद आ गया। शहर बहुत ज्यादा खुश थी। इसका वो ख्वाब पूरा होने जा रहा था जिसके बारे में वो सोचने से भी डरती थी। बहुत खुश थी। निकाह हुआ। शहर नजरें झुकाए बैठी हुई थी। पहली रात थी। शहर का शौहर कमरे में दाखिल हुआ। अरमान नाम था शौहर का। अरमान पास आकर बैठ गया। कैसी हो, नजर तो उठाओ। शहर की धड़कनें बेकाबू थे। दिल कह रहा था ये ख्वाब है। आंखें देख रही थी इतना खूबसूरत हमसफर। शहर ने धीमी आवाज में कहा, जी मैं ठीक हूँ। आहिस्ता से कहने लगी, मैं ईशा की नमाज अदा कर लूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। अरमान ने सर हिलाया, बिल्कुल पढ़ ले। शहर नमाज पढ़कर फ्री हुई। अरमान के पास आकर बैठ गई। आपसे एक बात पूछूं? आपको तो हजारों लड़कियां मिल जाते, मुझसे प्यारी, मुझसे खूबसूरत, फिर मुझे क्यों सेलेक्ट किया आपने? अरमान खामोश रहा। शहर का हाथ पकड़ा, हाथ पे बोसा दिया। अरमान दिल की धड़कन बढ़ने लगे। दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर अरमान आहिस्ता से कहने लगा, तुम सबसे अलग हो, मेरा ख्याल रखोगी, मुझे अपने पलकों पे बिठा कर रखोगी। मैं जानता हूँ कभी मुझे छोड़ोगी भी नहीं। सांसें तेज थे, दिल जोर से धड़क रहा था। शहर ने आहिस्ता से कहा, आपके लिए हर हद से गुजर जाऊंगी, लेकिन अरमान बस कभी मेरा हाथ ना छोड़ना। दिल से दिल मिल चुका था। वो रात मोहब्बत में गुजर गई। सब खुश थे। शहर सबसे ज्यादा खुश थी। अरमान उसकी जिंदगी बन चुका था। वो काली सी लड़की जिसके लिए अपाहज, लंगड़े, अंधे लड़के के रिश्ते आ रहे थे, उनके साथ अरमान
سحر کو اپنا ہمسفر بنا لایا تھا۔ شادی کا 5واں دن تھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ اچانک سے گلی میں شور ہونے لگا۔ سحر کی ساس چرپائی پہ بیٹھی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ پولیس دروازے پہ آ کھڑی ہوئی۔ سحر کھانا بنا رہی تھی۔ پولیس والے بنا اجازت گھر میں داخل ہو گئے۔ کہاں ہے ارمان؟ ایک پولیس والا چلا کر بولا۔ ماں نے پولیس والوں کو بتایا کہ وہ تو گھر نہیں آیا، صبح سے گیا ہے۔ ارمان نے کیا کیا ہے؟ پولیس والا گالی دے کر کہنے لگا، اس نے کل رات ڈکیتی کی ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ سحر نے جب سنا ارمان نے ڈکیتی کی، وہ کچن سے دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ پولیس والے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، آپ میرے شوہر پہ جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے، سمجھے؟ میرا ارمان ایسا نہیں کر سکتا۔ ویسے آپ کون ہیں محترمہ؟ پولیس والے نے پوچھا۔ میں ارمان کی وائف ہوں۔ تو ایک اور شادی کر لی ارمان صاحب نے؟ اچھا ہے بھائی، مزے ہے اس کی تو۔ سحر سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا بول رہی ہیں۔ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ پولیس والا گالیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ اگر وہ نہ آیا پولیس اسٹیشن تو اس کی بیوی اٹھا کر لے جائیں گے ہم۔ سحر کو ہوش آیا، اپنے ساس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، ماں یہ سب کیا تھا؟ ساس نے نظری چرا کر کہا، بیٹی بس یہی نصیب ہے، یہی سچ ہے، ارمان پہلے بھی شادی کر چکا ہے۔ سحر نے سوال کیا، ہاں پہلے اس کی 3 شادیاں ہو چکی ہیں۔ ساس آہستہ سے بولی۔ اتنی میزان ہونے لگی، سحر اٹھی، وضو کیا، نماز ادا کرنے لگی۔ یا اللہ مجھے کسی مشکل میں نہ ڈالنا، مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالنا، میرے ارمان کی حفاظت کرنا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ارمان گھر آیا، شراب کے نشے میں دھت تھا۔ کمرے میں داخل ہوا، سحر اٹھ کر ارمان کے سینے سے جا لگی۔ ارمان کہاں تھے میری جان؟ میں کتنا تڑپ رہی تھی جانتے بھی ہو، میرا کیا حال تھا؟ ارمان بیڈ پہ گر گیا۔ سحر میرے پاس آؤ۔ سحر نے ارمان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جی ارمان میں پاس ہوں تمہارے، پولیس والے آئے تھے تو تم بھی جرم قبول کر لینا میرے ساتھ۔ ارمان کیا کہہ رہی ہو؟ اتنے میں کچھ نوجوان گھر کے اندر داخل ہوئے، ارمان کو پکڑ کر لے گئے۔ ارمان نے سحر کی طرف دیکھا، میرے ساتھ میری بیوی بھی شامل ہے۔ ہتھکڑیاں لگے جیل لے گئے۔ سحر چیخنے لگی، اے اللہ یہ قیامت، کیا ہتھکڑی بھی لگنی تھی مجھے؟ کیا مجھے جیل بھی جانا تھا؟ رات جیل میں رہے، پولیس والے پوچھتے رہے، تشدد سحر پہ بھی بہت کیا، بہت مارا سحر کو بھی۔ 3 دن گزر گئے جیل میں تھے۔ سحر باقاعدہ نماز ادا کیا کرتی تھی۔ ضمانت ہوئی، سیدھا ماں کے گھر چلی گئی۔ سحر کی ماں باپ نے کہا بس طلاق لے لو سحر، ہم ایک پل بھی تم کو نہیں رہنے دیں گے وہاں۔ سحر نے ماں باپ کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ سحر روتے ہوئے کہنے لگی، پاپا جان آپ اپنی بیٹی پہ یقین رکھیں، میں اپنا گھر بسا کر دکھاؤں گی۔ مجھے اللہ پہ یقین ہے، میں اپنے ارمان کو سیدھی راہ پر لے کر آؤں گی۔ آج اگر ارمان کو میں بھی چھوڑ گئی تو آج چور ہے، شرابی ہے، کل قاتل اور زانی بن جائے گا۔ ارمان کی ماں سحر کی باتیں سن کر رونے لگی، میرے بچی مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ برا کیا، سوچا تھا شادی کروں گی سدھر جائے گا، مجھ سے اس نے وعدہ کیا تھا شادی کے بعد سب برے کام چھوڑ دوں گا۔ رات ہو گئی، ارمان بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ سحر کھانا لے کر آئی۔ ارمان کیا سوچ رہی ہو؟ جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا کھاؤ۔ ارمان سحر کی طرف دیکھنے لگا۔ سحر نے ہاتھ پکڑا، ارے اٹھ جاؤ، ایسے دیکھ رہی ہو جیسے پہلی بار مجھے دیکھا ہے۔ ارمان ہاتھ دھو کر آیا، کھانا کھانے لگا۔ سحر پیار سے کہنے لگی، ارمان کیا میں نے آپ سے کبھی کسی چیز کی خواہش کی ہے؟ کیا میں نے کبھی مہنگے مہنگے کپڑے مانگے ہیں آپ سے؟ ارمان کیا میں نے کوئی بڑا گھر گاڑی مانگا ہے؟ ارمان کھانا کھاتے ہوئے بولا، نہیں سحر ایسا تو نہیں۔ سحر کے جسم پہ ابھی پولیس والوں کی تشدد کے نشانات تھے۔ سحر نے قمیض اتاری، اپنی کمر پہ لگے زخم ارمان کو دکھائے۔ یہ زخم، یہ درد کچھ نہیں ہے، میں تمہارے لیے مر بھی جاؤں تو غم نہیں، تم مجازی خدا ہو میرے۔ آج ایک ایک لفظ دل چیر رہا تھا ارمان کا۔ روتے ہوئے سحر بولی، کیا تم اپنی گھر کی عزت کو یوں نیلام کرو گی؟ کیا میں نماز قرآن پڑھنے والی بیوی کو ایسے ذلیل کرو گے زمانے میں؟ کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا تم کو ارمان؟
ارمان آج ایک فیصلہ کرو اور اللہ کو حاضر جان کر فیصلہ کرو۔ ارمان نے کانا ختم کیا، سحر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارمان جانتی ہو جس رات تم گھر آئے تھے شراب پی ہوئی تھی اور مجھے کہا تھا پولیس کے سامنے تم بھی جرم قبول کر لینا۔ میں سمجھ گئی تھی تم ڈر گئے تھے، میرے ساتھ تمہیں سکون ملتا ہے، لیکن سچ یہ بھی ہے کہ اس رات میں بہت خوش تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، میں ماں بننے والی ہوں اور تم بابا۔ ارمان سن کر بے قابو سا ہو گیا۔ ارمان کی آنکھ سے آنسو بہنے لگا۔ ارمان میری خوشی کو تم نے آگ لگا دی تھی، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، میرے پیٹ میں تمہارا بچہ اور پولیس والے مجھے مار رہے تھے۔ ارمان فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں، یا تو سب چھوڑ کر ایک نیک زندگی گزارو اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ، یا کل میں ڈاکٹر کے پاس جا کر بچہ ختم کروا دوں گی۔ ارمان سحر کی سینے لگ کر رونے لگا۔ سحر مجھے معاف کر دو، سچ تو یہ ہے مجھے اب تمہارے بنا نہیں رہنا، میں بدل جاؤں گا، سب برے کام چھوڑ دوں گا۔ جانتی ہو سحر، اگر تم طلاق لیتی نا مجھ سے تو میں خودکشی کر لیتا۔ میری جو پہلی بیویاں تھی انہوں نے کبھی مجھے ایسا سمجھانا نہیں چاہا تھا، بس کسی کو میری شراب پینا ناپسند تھا تو کسی کو چوری کرنا۔ ہاں میں غلط تھا، مجھے راہ پہ لایا جا سکتا تھا۔ سحر نے اپنے سے دور کیا ارمان کو۔ ارمان کل فجر کی نماز میرے ساتھ ادا کرو گے نا؟ ارمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ارمان بہت خوش تھا، سحر کی قمیض اوپر کر کے پیٹ کو چومنے لگا۔ سحر، یہ خوشی جو تم نے مجھے دی ہے۔ پیٹ چومتے چومتے پاؤں تک چلا گیا۔ سحر مجھے چھوڑ کر نہ جانا، اب تم جیسا کہو گی کروں گا۔ صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ سحر نے ارمان کو جگایا، اپنے ساتھ نماز پڑھائی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ دنیا بدل چکی تھی، سب کچھ ایک خواب کی طرح بدل گیا۔ ارمان نے کان کی بالیاں اتار پھینکی۔ ماں نے دیکھا تو ارمان نماز پڑھ رہا تھا۔ ارمان برگر بنانے کا کام جانتا تھا۔ سحر سینے سے لگا کر بولی، میں تمہارا ساتھ دوں گی، حلال سے رزق کمانا شروع کرو، اللہ برکت ڈالے گا۔ لو میرا زیور بیچ دو، دکان بناؤ۔ ارمان نے ماں کی طرف دیکھا، ماں نے بھی اپنی بالیاں اتار کر دی۔ جا پتر، اللہ تجھے کامیاب کرے۔ ارمان سونے کا زیور بیچ کر پیسے لے آیا، دکان تیار کی، دکان تیار ہو گئی۔ ارمان شراب چھوڑ گیا، چوری حرام چھوڑ گیا، برگر کی دکان بنا لی۔ سحر گھر میں سامان تیار کر کے دکان پر بیچ دی۔ ارمان برگر بیچنے لگا۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، دونوں کی محبت اللہ کو بہت پسند آئی۔ دیکھتے دیکھتے کام میں برکت ہوئی، عزت کی روزی کمانے لگے۔ رات کو میلہ لگ جاتا تھا ارمان کی دکان پہ۔ ارمان نے 4 لوگ اور اپنی دکان پہ ملازمت کے لیے رکھ لی۔ ارمان نماز کا پابندی ہو گیا، سورہ یاسین زبانی یاد کر لی، فجر کی نماز پڑھتا، اونچی آواز میں گھر میں تلاوت کرتا، پھر دکان پہ جانے کی تیاری کرتا۔ اللہ نے اتنا عطا کیا کہ کبھی سوچا نہ ہو۔ سحر کے آخری دن چل رہے تھے حمل کے۔ ہسپتال لے گئے۔ سحر کا ہاتھ تھامے ہوئے ارمان نے کہا، میری جان، اللہ سب بہتر کرے گا۔ کچھ ٹائم بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ ارمان بہت خوش تھا، بہت خوش۔ بیٹے کو باہوں میں اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ 1 سال بعد ارمان نے بہت بڑی دکان بنا لی۔ یہ ایک معجزہ تھا، اتنی برکت، اتنی کامیابی۔ ارمان، سحر اور ان کا بیٹا عمرہ کرنے چلے گئے۔ مدینے کے سامنے کھڑے تھے۔ ارمان چیخ چیخ کر رونے لگا اپنے گناہوں پہ۔ یا اللہ، سحر جیسی بیوی ہر کسی کو عطا کر، ہر لڑکی سحر جیسی ہو جو مجھ جیسے بدکار کو مدینے کی فضا تک لے آئے۔ سحر نے صبر کیا، اللہ پہ یقین رکھا۔ ایک چور شرابی کو رزق حلال کمانا سکھایا، ایک گناہ کرنے والے انسان کو نیکی پہ لگایا، زندگی ہاری ہوئی انسان کو جینا سکھایا۔ سحر چاہتی تو طلاق لے کر چلی جاتی، لیکن وہ گھر بسانا جانتی تھی، اسے اپنی محبت اور اللہ پہ یقین تھا۔ اگر کہیں غلطی سرزد ہو جائے تو درگزر فرمایا کیجیے، نہ کہ طعنے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹے۔ آج دیکھو نا 3 بیٹے ہیں ارمان کی۔ سحر کو اپنے پلکوں پہ سجا رکھتا ہے، مسجد میں اکثر اذان ارمان دیتا ہے، دکان پہ گاہکوں کا رش لگا رہتا ہے، رات کو ہزاروں روپے کما کر لاتا ہے۔ سحر کو سونے کا ہار دیا گفٹ میں۔ طلاق لینا، چھوڑ جانا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا،
انا میں رہنا، جذباتی ہونا، پاگل پن چھوڑ کر سحر بن کے دیکھو، اللہ پہ یقین رکھو، جیسے آپ چاہو گے اللہ زندگی کو ویسے ہی ڈال دے گا۔ یوں ایک سفر زندگی مکمل ہوا۔